जैन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर हूर को पटाखने के अंदाज में अंदर फेंका और ड्राइविंग सीट पर आकर कार ड्राइव करने लगा। 15 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय करके वो अपार्टमेंट में पहुंचा। दोबारा हूर का हाथ खींचकर उसे गाड़ी से बाहर निकाला। हाथ की ग्रिप में सख्ती इस कदर थी कि हूर को महसूस हो रहा था कि उसके हाथ की हड्डी ही न टूट जाए, मगर वो बिना उब किए हुए उसके साथ चलती जा रही थी। खौफ के मारे उसकी जुबान तालों से चिपकी हुई थी। बेडरूम में लाकर बेदर्दी से हूर को बेड पर फेंकने के अंदाज में बिठाया। हूर का चेहरा लटे की मानन सफ़ेद हो चुका था, सारे जिस्म का खून खुश्क हो चुका था। क्या बकवास की थी मैंने उस दिन तुमसे कि मुझे झूठ और धोखा पसंद नहीं है, बोला था कि नहीं? जैन उस पर झुकता हुआ उसका मुंह पकड़े हुए हूर से पूछ रहा था। जैन की उंगलियां हूर के गालों में बुरी तरह गड़ रही थी। जवाब दो। जैन बुरी तरह दौड़ा, उसकी आवाज़ पूरे फ्लैट में गूंजी। हूर को अपने कानों के पर्दे पड़ते हुए महसूस हुए। बोला था, हूर ने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया। तो कैसे दिया तुमने मुझे धोखा? क्यों गई उससे मिलने? जैन ने हूर का मुंह झटके से छोड़ा तो वो बेड पर लेटने के अंदाज में गिरी। दर्द और खौफ से हूर की आंखें एक लम्हे के लिए बंद हुई, मगर जो आंखें खुली तो हैरत से वही साकत रह गई। जैन के हाथ में उसका बेल्ट था। आगे की सोच से हूर बुरी तरह काम गई। जैसे ही जैन ने बेल्ट वाला हाथ उठाया, शाह प्लीज नहीं, हूर आगे हाथ जोड़ते हुए जोर जोर से रोने लगी। जैन का बेल्ट वाला हाथ वही हवा में रुक गया। वो अभी भी लब बेचे हुए हूर को जोर जोर से रोते हुए देख रहा था। जैन ने गुस्से में बेल्ट खींच कर दीवार पर दे मारी। हूर उससे भी बुरी तरह डर गई। वो लालंगारा होती आंखों से हूर को घूरते हुए कमरे से बाहर दरवाज़ा बंद करके चला गया। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ से पूरे घर के दर दीवार काम गए और हूर भी हूर औंधे मुंह होकर जोर जोर से रोने लगी। जब तक तानिया भागते हुए किचन में पहुंची, पिज़्ज़ा ज़मीन बोस हो चुकी थी। ये क्या कर रही थी तुम ऊपर चढ़ के बेवकूफ़ खातून? ये स्टूल तो पहले से ही माशाल्लाह, ऊपर से तुम इस पर चढ़ गई, तानिया ने फिज़ा की अकल पर मातम करते हुए कहा। तानिया, मैं गिरी हुई हूँ, तुम मुझे उठाने के बजाय बातें सुना रही हो। अल्लाह जी, दर्द हो रहा है मुझे। तकलीफ के असर उसके चेहरे पर नुमाए थे। तानिया ने उसे सहारा देते हुए उठाना चाहा। पाँव पर जोर पड़ते ही फिजा की दोबारा चीख निकल गई। शायद पाँव में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। जैसे तैसे तानिया फिजा को कमरे में लेकर आई और खुद भी हाम गई। थोड़ी देर बाद बिलाल ऑफिस से घर आया। ड्राइंग रूम में फिजा को सोफे पर लेटते हुए देखा। क्या हुआ, सब खैरियत है? बिलाल को तशवीश हुई। आपकी बेगम अपने पाँव पर जुल्म डाकर बैठी हुई है, और तो बाकी सब खैरियत है, तानिया ने जवाब दिया। क्या हुआ, तुम ठीक हो? अब बिलाल फिजा के करीब बैठते हुए फिजा से पूछ रहा था। स्टूल पर चढ़ी हुई थी, बैलेंस नहीं रहा तो गिर गई, पाँव में मोच आ गई है, शायद बहुत दर्द हो रहा है। फिजा ने रोनी शक्ल बनाकर बिलाल को बताया। क्या ज़रूरत थी बेचारे स्टूल पर चढ़ने की, नाजुक सा स्टूल। कहा उसकी इतनी बर्दाश्त कि वो तुम्हारा वजन बर्दाश्त करे। बिलाल बात को मजाक का रंग देकर उसका पाँव देखने लगा। हाथ हटाओ अपना मेरे पाँव पर से। क्या बोल रहे हो तुम? क्या मुझे कोई पहलवान समझ रखा है तुमने जो इस तरह बोल रहे हो? फिजा ने अच्छा खासा बुरा मानते हुए कहा। अच्छा यार सॉरी, दिखाओ तो अपना पाँव ज़रा। बिलाल ने पाँव चेक किया तो वह की हल्की सूजन थी। रात के खाने के बाद जब रूम में जाने का वक्त आया, मेरे ख्याल में भाई फिजा को यहीं छोड़ दे, ये सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेगी? तानिया ने फिजा के ख्याल से कहा। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, तुम अबू का ख्याल रखो, यही काफ़ी है। अपनी बेगम को मैं खुद उठा कर ले जाऊँगा। वैसे भी अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। वो अलग बात थी, इतने दिनों में फिजा के कमरे में मौजूदगी का वो आदी हो गया था। बेशक वो अभी तक उससे नाराज़ थी, सोफे पर सोती थी, मगर बिलाल के लिए एहसास ही काफ़ी था कि वो उसके पास है। ठीक है फिर, तानिया ने हंसी दबाई, जबकि फिजा ने बिलाल को घूर कर देखा। जैसे ही बिलाल ने फिजा को सहारा देकर उठाना चाहा, जानबूझकर आंखें बाहर निकाल कर ऐसी शक्ल बनाई जैसे बहुत वजनी चीज़ उठा ली हो, जिस पर तानिया ज़ोर से हंसने लगी। बिलाल, अगर अब तुमने बदतमीजी की ना तो मैं सचमुच नाराज़ हो जाऊंगी तुमसे, और तुम अपने दांत अंदर रखो। फिजा ने दोनों बहन भाई को घूरा। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ तुम्हें, बस मुझे तो स्टूल से हमदर्दी महसूस हो रही है। बिलाल ने फिजा को उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा। उतारो अभी के अभी, उतारो, कहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। फिजा ने बुरा मानते हुए कहा। सोच लो, अभी उतार दूँ। जैसे ही बिलाल ने अपनी गिरफ्त हल्की सी ढीली छोड़ी, वैसे ही फिजा ने मजबूती से बिलाल के गले में हाथ डालकर बिलाल को पकड़ लिया। तुम दुनिया के बदतमीज़ इंसान हो, जिसका सबूत आज तुम मुझे बार बार दे रहे हो। शायद तुम चाह रहे हो कि मेरा दूसरा पाँव भी टूट जाए। बिलाल पर फिजा को सचमुच गुस्सा आने लगा। बिलाल ने फिजा को बेड पर आकर लुटाया, जबकि बदतमीजी तो अभी तक मैंने शुरू भी नहीं की है तुमसे। वो फिजा को गहरी नज़रों से देखते हुए बोला और ख़ुद भी बेड की दूसरी साइड पर आके लेट गया। दिमाग पर चोट तो नहीं लगी हुई है? मैं सोफे पर लेटती हूँ रोज़ाना। फिजा ने बेड से उठना चाहा। खाला खालू ने जब इतना बड़ा बेड दिया है
جس پر ہم دونوں آسانی سے آ سکتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے صوفے پر لیٹنے کی؟ بلال نے پاکٹ سے موبائل اور والیٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو رہے ہو بلال، فضا نے گورتے ہوئے اس سے کہا۔ تو اپنی بیوی سے ہو رہا ہوں نا، پڑوسی کی بیوی سے تو نہیں۔ بلال نے ذرا سا ہاتھ کھینچ کر فضا کو برابر میں لٹایا۔ مجھے یہاں نہیں لیٹنا بلال، فضا نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں بھروسہ نہیں ہے خود پر؟ بلال معصومیت سے بولا۔ کیا فضول بول رہے ہو تم، ایک نمبر کے واہیات انسان ہو تم، فضا نے دانت پیس کر کہا۔ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے لیٹ جاؤ، اور اتنا بھی واہیات انسان نہیں ہوں کہ تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ، اس لیے اب اپنی چونچ بند کرو اور چپ کر کے سو جاؤ، بلال نے سائیڈ پر رکھا ہوا موبائل اٹھا کر کہا، جبکہ فضا اس کو گور کر رہ گئی۔ شام سے رات ہو گئی، حور ایک ہی پوزیشن میں بیڈ پر لیٹی رہی۔ جب تک گئی تو خود ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آج اس کے برتھ ڈے کا دن اتنا بھیانک بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اس نے تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کل رات 12 بجے تک وہ کتنی خوش تھی، زین کی پیار نے اور اسحار نے اسے عرش پر بٹھا دیا تھا، اور آج حور اٹھ کر ڈریسر کے پاس گئی اور آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ اپنے دائیں گال پر انگلیاں پھیر کر اس نے آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ زین کی انگلیوں کے نشان کافی ہلکے ہو چکے تھے، مگر تکلیف اسے پہلے سے بڑھ کر ہو رہی تھی۔ اوف، کیا ہو گیا میرے ساتھ، کیوں چلی گئی میں ہجر بھائی کے بلانے پر؟ وہ دوبارہ اس گھڑی کو کوسنے لگی جب اس نے ہجر سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور شاہ غصے کے ساتھ کتنی اعتباری تھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے۔ شام والا منظر یاد کر کے اسے ایک بار پھر رونا آنے لگا۔ زین سے وہ اچھی خاصی ڈر گئی تھی۔ جو بھی ہو، غلطی میں نے کی ہے، مجھے خود اس کے پاس جانا چاہیے، اس سے معافی مانگنا چاہیے۔ اس نے مجھے ماما سے تو ملوا دیا تھا، اور میں نے بھی تو بس یہی چاہا تھا اس سے۔ مجھے ہجر بھائی کو فون پر ہی منع کر دینا چاہیے تھا، بھلے ہی وہ کچھ بھی سوچتے رہتے، مگر آج مجھے یوں بیٹھ کر رونا تو نہیں پڑتا۔ پورا آنسو صاف کرتے ہوئے روم سے نکلی۔ شاہ کہاں ہوگا؟ مجھے اسے منانا چاہیے، اور وہ مان جائے گا، بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ میں معافی مانگوں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، بالکل پہلے کی طرح۔ کبھی کبھی ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ یا حور نے غلط وقت کا انتخاب کیا، یا پھر واقعی آج حور کی برتھ ڈے کا دن اس کے لیے بہت برا ثابت ہونے والا تھا۔ وہ دوسرے روم کی طرف بڑی، جہاں کا دروازہ بند تھا۔ اس روم میں اس کا شاہ موجود تھا۔ شام میں زین آفس کے کیفیٹیریا میں اشرا اور بلال کے ساتھ بیٹھا کافی پی رہا تھا، جب اسے موبائل پر انون نمبر سے میسج آیا، جس میں ریسٹورنٹ کا ایڈریس تھا۔ یہاں تمہارے لیے ایک سرپرائز منتظر ہے۔ وہ اجنبی نمبر دیکھ کر اگنور کر دیتا، لیکن اس کے نیچے حور کا نام دیکھ کر وہ چونک گیا۔ زین نے فوراً اس نمبر پر کال ملائی، مگر نمبر بند تھا۔ یہ نمبر حور نے کب لیا اور کیسا سرپرائز؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے حور کے نمبر پر کال ملائی، بیل جا رہی تھی، مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ گاڑی کی کیز اٹھا کر بلال اور اشر کو ضروری کام کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ ریسٹورنٹ پہنچا تو دور سے ہی اسے ہجر دکھائی دیا، جسے دیکھ کر اس کی ماتھے پر شکنیں ابھری۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا، جس کی پشت زین کی طرف تھی، جس کی وجہ سے زین اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ زین نے قدم آگے بڑھائی تو ٹیبل پر پھول اور کیک نظر آئے۔ مزید قدم بڑھا کر ان لوگوں کی طرف آیا۔ دل میں آیا ہوا وہم جھٹک دیا، مگر وہ حور کو دیکھ کر بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئی، جسے غصے میں بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا۔ وہ مسکرا کر ہجر کے ہاتھ سے شاید کیک کھانے والی تھی۔ یہ دیکھ کر زین کا دل چاہا پورے ریسٹورنٹ میں آگ لگا دے۔ اس نے پاس آ کر ہجر کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ اس سے پہلے حور اس کی طرف دیکھتی، اس نے ضبط کھوتے ہوئے حور کے گال چانٹا مارا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا حور اس کے ساتھ ایسا کرے گی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ چپ کر ہجر سے ملنے گئی۔ اس شخص جس سے زین کو سب سے زیادہ خار تھی، اس نے ہجر پر بھی اپنا غصہ نکالا، مگر ہجر سے زیادہ غصہ اسے حور پر تھا۔ غصے میں ہی وہ اسے کھینچتا ہوا کار تک لایا اور ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر تک پہنچا۔ اس وقت وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے۔ اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ ہجر کے ساتھ اس کو بتائے بغیر ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے کیک کھا رہی تھی۔ یہ سوچ کر اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی۔ جب اس نے بیلٹ اٹھا کر مارنے کی نیت سے اوپر ہاتھ کیا تو حور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ حور کو روتا ہوا دیکھ کر اس کا ہاتھ تو وہی تھم گیا، مگر غصہ ابھی بھی کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بیلٹ کو زور سے دیوار پر مار کر باقی کا غصہ دروازے پر نکال کر بیڈ روم سے باہر چلا گیا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ ہجر کو لے کر حور پر شک کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا حور اس کو بہت پیار کرتی ہے۔ کسی انون نمبر سے اس کو میسج آنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ جان بوجھ کر اس کو یہ منظر دکھایا گیا ہے، مگر اصل غصہ اس کو وہاں حور کی موجودگی پر تھا۔ حور نے آگے قدم بڑھا کر روم کا دروازہ کھولا تو بے اختیار اس کا ہاتھ اپنی ناک پر گیا۔ پورا روم سگریٹ کی اسمیل اور دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ زین سامنے چیئر پر آنکھیں بند کیے ہوئے سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ سامنے رکھا ہوا ایش ٹرے سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے تقریباً بھر چکا تھا۔
حور کو دکھ ہونے لگا۔ شاہ، حور نے ہمت کرتے ہوئے زین کو پکارا، کیوں آئی ہو یہاں پر، جاؤ یہاں سے۔ حور کے پکارنے پر زین نے آنکھیں کھول کر حور کو دیکھا اور غرا کر کہا، شاہ میری بات سن لو پلیز۔ حور نے ڈرتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور ہمت کر کے دوبارہ کہا، سنائی نہیں دے رہا تمہیں، جاؤ یہاں سے اس وقت۔ چیخ کر کہتے ہوئے زین نے پاس پڑا ہوا ایش ٹرے کھینچ کر زمین پر مارا، جو چھوٹی چھوٹی کرچیوں میں پورے کمرے میں بکھر گیا، ساتھ ہی حور کے قدم بھی وہی رک گئے۔ حور اس کے کہنے پر کمرے سے گئی تو نہیں، مگر بے بسی سے وہ بس اس کو دیکھے جا رہی تھی، اور زین بھی آنکھوں میں غصہ لیے ہوئے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میں سوری کہنے آئی ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، معاف کر دو مجھے۔ حور نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے زین کے سامنے آ کر کہا، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تمہیں، میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ زین ایک دم کرسی سے اٹھتا ہوا اس کے قریب آ کر بولا، کیا پلیز میں سوری کر تو رہی ہوں نا تم سے، اس طرح نہیں کرو میرے ساتھ۔ حور نے روتے ہوئے زین کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، تمہاری یہ معصوم شکل اور آنسو کی برسات میرے غصے کو کم نہیں کر رہی ہے، مزید بڑھا رہی ہے، اس لیے آخری بار کہہ رہا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ زین نے حور کو دونوں بازو سے پکڑ کر خود سے الگ کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے حور کو خود سے دور کیا۔ حور اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکی، اس سے پہلے زین بڑھ کر اس کو دوبارہ تھامتا وہ دور جا کر گری۔ حور، اسما کی اچانک آنکھ کھلی تو اسے سردی میں بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کے دونوں پٹ کھولے اور سانس لینے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اس کے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ پانی پینے کی نیت سے کچن میں گئی، پانی پی کر پلٹی تو حیضر کی روم کی لائٹ آن تھی۔ ناک کر کے ہینڈل گھمایا تو لاک نہیں تھا، دروازہ کھل گیا۔ ارے چچی، آپ خیریت ہے؟ حیضر نے اسما کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، ایسی ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی تو پانی پینے آئی، تمہارے روم کی لائٹ جلتی دیکھی۔ کیا ہوا، سوئے نہیں ابھی تک؟ آسما نے حیضر سے سوال کیا۔ بس ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی، حیضر نے بیٹھ کر کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ نیند نہ آنے کی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ آسما نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کی خواہش کریں، اسے پانے کی مسلسل کوشش کریں، مگر پھر بھی اس کی طلب کے باوجود ہمیں وہ نہ مل سکے تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ حیضر غیر ارادی طور پر آسما سے اپنا آپ شیئر کرنے لگا۔ بیٹا، کوئی بھی چیز پسند آ جانا ایک فطری جذبہ ہے، اور پسند آئی ہوئی چیز انسان چاہتا ہے اس کی دسترس میں ہو، لیکن پھر بھی وہ چیز اگر انسان حاصل نہ کر سکے بیٹا تو کبھی بھی ضد نہیں لگانی چاہیے۔ ضد لگانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اگر وہ چیز اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھی ہے تو وہ تمہیں مل جائے گی، نہیں تو صبر کرنا چاہیے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسما نے اپنی طرف سے اس کو سمجھانا چاہا۔ رات ہو گئی ہے، لائٹ بند کرو گے تو نیند آئے گی، اب سو جاؤ۔ اسما لائٹ بند کر کے حیضر کے روم سے چلی گئی اور حیضر اسما کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ حیضر کو حور شروع سے ہی پسند تھی، پسند کب محبت میں بدلی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب فاطمہ نے حور کے رشتے کے لیے کہیں اور بات کی تو حیضر نے حور کی خواہش ظفر مراد کے سامنے کی۔ حور کو حاصل کرنا اسے آسان لگنے لگا، مگر زین کی شکل میں ایک طوفان اس کی زندگی میں آیا جو اسے حور چھین کر لے گیا۔ مگر اس نے ہمت پھر بھی نہیں ہاری، اس نے حور کا پتہ لگا لیا۔ اس نے کبھی بھی حور کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اسے گمان تھا کہ اپنی محبت سے وہ حور کو حاصل کر لے گا۔ آج اس نے حور کو پانے کی خواہش میں چھوٹی سی بے ایمانی زین کو میسج کر کے کی، مگر ریسٹورنٹ میں جو تماشا ہوا اس کے بعد اس کا دل مزید خراب ہو رہا تھا۔ شازیہ بیٹھی ہوئی تھی، اشار اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اور بھائی، کیا سوچا جا رہا ہے اکیلے اکیلے؟ اشار ماں کے پاس بیٹھتا ہوا بولا، ظاہری بات ہے اکیلے اکیلے ہی سوچوں گی، تمہارے پاس ٹائم ماں کے لیے کہاں ہے؟ شازیہ نے بیٹے کو دیکھتے ہی شکوہ کیا، اب ایسی بات تو نہ کریں، آپ خود ہی تو کہتی ہے کہ میں چور ہو جاؤں، کب تک بھائی کما کر بیٹھتا رہے گا، بلا بلا۔ اوہو، دل پر ہی لے لیا کرو اپنی ماں کی باتیں۔ ویسے میں سوچ رہی تھی کہ تانیہ کیسی لگتی ہے تمہیں؟ شازیہ کا ایک دم تانیہ کا نام لینے پر اشار کو جھٹکا لگا۔ تانیہ؟ کون تانیہ؟ اشار نے ماں کے سامنے انجان بننے کی بھرپور اداکاری کی۔ ارے وہی لڑکی جو تمہارے دوست بلال کی بہن ہے، اس کا پوچھ رہی ہوں، اس دن ملاقات ہوئی تھی نفیسہ کی شادی میں۔ شازیہ نے اشار کو یاد دلاتے ہوئے کہا، اوہ اچھا، وہ تانیہ اچھی لڑکی ہے، کافی ڈیسنٹ سی پرسنالٹی ہے اور کافی پریٹی بھی۔ اشار کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے اور ساتھ ہی وہ شکر ادا کرنے لگا اسے ممی کو خود سے بتانے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ ہاں، مجھے بھی اس دن کافی پیاری لگی تھی وہ بچی، سلجھی ہوئی سی لگ رہی تھی، آج کل کی لڑکیوں سے بالکل مختلف۔ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ اس کے گھر پر رشتہ لے کر جائے، یشار کے ساتھ کافی پیاری لگے گی۔ میرے فرمانبردار بیٹے کے لیے ایسی ہی کوئی لڑکی ہونی چاہیے۔ شازیہ نے اشار سے رائے لینی چاہی۔ کیا یشار بھائی کے ساتھ تانیہ؟ دوسرا جھٹکا پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔